सेशन 6 सुन्नत जिंदा उम्मत जिंदा। भाइयों बहनों अस्सलाम वालेकुम। जमहूरी निज़ाम लादीनी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम लादीनी निज़ाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरतानिया, अमेरिका, फ्रांस मॉडल जमहूरी मुल्क तस्लीम किए जाते हैं, यानी मिसाली जमहूरी मुल्क तस्लीम किए जाते हैं। इसलिए हम इन ममालिक की बात करेंगे। बरतानिया का आइन मैग्ना कार्टा के बाद कई सौ स्टैट्यूट्स को मिलाकर बनाया जा सकता था, मगर उन्होंने अपनी इम्तियाजी हैसियत को हर सूरत बरकरार रखना होता है। वैसे भी आबादी में मुख्तसर होने के नाते से उनमें एक यकजहती भी है, इसलिए उन्होंने अपना आइन गैर तहरीरी रखा हुआ है। इसलिए अमेरिका और फ्रांस के आइन जो हमारे सामने हैं, हम उन्हें देख लेते हैं। अव्वलुल ज़िक्र ये कि दोनों ममालिक के आइनों में किसी जगह भी खुदा का जिक्र नहीं, बल्कि दुनिया के तमाम जमहूरी ममालिक के आइन देख लीजिए, चाहे वो यूरोप के हों, एशिया या अमेरिका या अफ्रीका के, सिवाय पाकिस्तान के किसी भी जमहूरी आइन में लफ्ज़ खुदा नज़र नहीं आएगा। अमेरिका के आइन में खुदा के वजूद का सिरे से इकरार ही नहीं, बल्कि यूँ कहिए इस आइन के तहत मुल्क को चलाने में अल्लाह ताला का कोई ताल्लुक नहीं होगा। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझा जाता है कि मुमलकत यानी स्टेट और चर्च को अलग अलग रखा जाए। मुमलकत के मामलात में, स्टेट के मामलात में चर्च को मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी ये हुकूमत सेकुलर तरीके से चलेगी। अमेरिका के आइन में पहली तरमीम 15 दिसंबर 1791 ईस्वी में की गई थी, और तरमीम ये थी, कांग्रेस शैल मेक नो लॉ respecting the establishment of religion. Congress shall make no law respecting the establishment of religion. यानी कांग्रेस किसी भी मजहबी इदारे के बारे में कोई कानून नहीं बनाएगी। बाकी जुमला ये है, और prohibiting the free exercise thereof, और prohibiting the free exercise thereof मतलब यह है कि कांग्रेस किसी मजहबी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। ये शिक है जिससे मुमलकत यानी स्टेट और मजहब यानी चर्च अलग अलग कर दिए गए हैं, यानी अमूर मुमलकत सेकुलर बुनियादों पर चलाया जाएगा, यानी अमूर मुमलकत सेकुलर बुनियादों पर चलाए जाएंगे। अमेरिका में बसने वाले तमाम ईसाई, यहूदी, दहरिए इस सेकुलर आइन पर मुत्तहिद हैं। अमेरिका के आइन में लफ्ज़ सेकुलर इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि 18वीं सदी में ये इस्तिलाह आम नहीं थी। 18वीं सदी में ये इस्तिलाह आम नहीं थी, लेकिन 20वीं सदी में बनाए जाने वाले तमाम आइनों या दसातीर में ये अल्फाज पाया जाता है। जमहूरी मॉडल फ्रांस की 5वीं रिपब्लिक का आइन जो 28 सितंबर 1958 रेफरेंडम के ज़रिए मंजूर किया गया था, उसमें आर्टिकल नंबर 2 यूँ है, आर्टिकल नंबर 2, फ्रांस इज़ अ रिपब्लिक indivisible, secular, democratic and social. France is a republic, indivisible, secular, democratic and social.
اس میں ہے اٹس پرنسپل از گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل۔ 20ویں صدی میں تمام جمہوری ملکوں کے بنائے گئے آئین بھی ابتدا میں ہی بیان کر دیتے ہیں کہ حاکمیت لوگوں کی ہوگی۔ 20ویں صدی میں تمام جمہوری ملکوں کے بنائے گئے آئین بھی ابتدا میں ہی بیان کر دیتے ہیں کہ حاکمیت لوگوں کی ہوگی۔ مثال کے طور پر فرانس کے آئین میں دیکھ لیں، آرٹیکل نمبر 3 اس کا آئین، نیشنل ساورینٹی belongs to the people۔ نیشنل ساورینٹی belongs to the people۔ ملک کے مقتدر اعلیٰ لوگ ہوں گے، ملک کے مقتدر اعلیٰ لوگ ہوں گے، یعنی ملک پر حاکمیت عوام کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوری نظام ایک لادینی نظام ہے اور اس میں انسان کی حاکمیت کو تسلیم اور قائم کیا گیا ہے۔ اس میں انسان کی حاکمیت کو تسلیم اور قائم کیا گیا ہے۔ لادینیت کو آئین کے ذریعے بقا دی گئی ہے، دائمی تحفظ مہیا کیا گیا ہے اور فلاح دی گئی ہے، جبکہ مذہب کو کیپسول میں بند کر دیا گیا ہے، جبکہ مذہب کو کیپسول میں بند کر دیا گیا ہے۔ اسمبلیاں کسی مذہب یا دین کی تائید میں کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ مغربی مفکر کہتے ہیں کہ اس سے مذہبی جن بند رہیں گے اور عوام میں تفرقہ نہیں پڑے گا۔ لوگ لادینی اصولوں پر متحد کر دیے گئے ہیں اور اسٹیٹ کی طاقت سے، یعنی اسمبلیوں، لیجسلیچرز اور عدالتی نظام کے آکسیجن ٹینٹ میں سیکولرزم کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کام نہایت مہارت سے کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں چرچ کو الگ رکھنے کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ میں یہاں 2 مثالوں کا ذکر کروں گا۔ ایک 1962 عیسوی میں اوریگن اسٹیٹ کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ کسی بھی قسم کے اسکولوں کو سرکاری ہوں یا پرائیویٹ، سرکار مملکت کے پیسے سے بچوں کو دینی کتب نہیں دی جا سکتی۔ سرکار یعنی مملکت کے پیسے سے بچوں کو دینی کتب نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ آئین کی ترمیم نمبر 1 امینڈمنٹ نمبر 1 کی خلاف ورزی ہوگی۔ کوری اینڈ ابراہیم 1964 صفحہ 248 یہ تھا۔ دوسرا ایک اور دلچسپ فیصلہ الینوائس ریاست کے شہر کیمپین میں اسکول کے اوقات کے دوران کلاسز سے فارغ اوقات میں اضافی پیریڈ ہوتا تھا۔ کلاسز سے فارغ اوقات میں اضافی پیریڈ ہوتا تھا جس میں بچوں کو ان کی والدین کی تحریری خواہش پر ایک مذہبی استاد باہر سے آ کر دینی تعلیم دیتا تھا۔ یہ معاملہ امریکہ کی سپریم کورٹ تک پہنچا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، یہ تھا کہ یہ آئین کی آرٹیکل نمبر 1 کی خلاف ورزی ہے اور یہ کام غیر آئینی ہے، کیونکہ بچوں کو اسکول لانے والی بسیں مملکت یعنی اسٹیٹ کی ہیں اور اسکول کی عمارت بھی مملکت اسٹیٹ کی ہے۔ مذہب چرچ کو مملکت میں دخل اندازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یہ ان کا فیصلہ تھا۔ اور اس کے بعد دینی تعلیم کا پیریڈ بند کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے 8 کی تائید سے دیا کہ 8 تائید میں تھے اور 1 مخالفت میں ووٹ تھا۔ 8-1 کی تائید سے دیا۔ اس پر لوگوں نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا، لیکن آئین ہوتا ہے۔ کوری اینڈ ابراہیم 1964 249 صفحہ 249۔
ایک اور ایسے ہی فیصلے پر امریکی عوام نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ یہ کیس نیو یارک پریئر کیس کہلاتا ہے۔ تیسرا، نیو یارک کے سرکاری تعلیمی بورڈ نے ایک 22 الفاظ کی نان ڈینامینیٹڈ دعا تیار کی، یعنی ایسے الفاظ میں دعا جو تمام مذاہب کو قبول ہو، ایسے الفاظ میں دعا جو تمام مذاہب کو قبول ہو۔ یہ دعا اساتذہ اور طالب علم اپنی اپنی جماعتوں میں کلاسز شروع ہونے سے پہلے پڑھنے لگے۔ معاملہ پھر امریکی سپریم کورٹ تک پہنچ گیا۔ امریکی سپریم کورٹ نے دعا کے اس سلسلے پر اپنے فیصلے میں وہی 8 کے کال میں ایک خلاف تھا، 8 حق میں سے 8:1 سے پابندی لگا دی 8:1 سے پابندی لگا دی کہ چرچ اور اسٹیٹ کو الگ رکھنے کی آئینی شک کی خلاف ورزی ہے۔ کورٹ نے کہا کہ امریکہ کی تمام ریاستوں کو سرکاری طور پر ایسی دعا بنانے یا منظوری دینے سے پرہیز کرنا چاہیے اور یہ کام مذہبی لوگوں پر چھوڑ دینا چاہیے۔ کوری اینڈ ابراہیم 1964 صفحہ 251۔ یہ وہ قابل ذکر وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر مغربی ممالک کے عوام جمہوری نظام کی لادینیت سے بیزار اور روحانیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ یہ کہنا بجا ہوگا علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ، وہ ہٹا کر دین سیاست سے بن جاتا ہے جمہوری، وہ ہٹا کر دین سیاست سے بن جاتا ہے جمہوری۔ اس زمن میں یہ عرض کرنا ضروری ہو گیا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وجہ بھی بتا دی کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، مگر خدائی حاکمیت کا انکار نہیں کیا۔ یہ صرف انسان ہی کا کام ہے کہ نہ صرف اللہ کی حاکمیت سے انکار کرتا ہے بلکہ اس کے خلاف بغاوت کر کے اپنی حاکمیت کا اعلان بھی کرتا ہے، اور اس پر ترا یہ کہ انسان اپنے اس فیصلے کو صحیح بھی سمجھتا ہے۔ دراصل مغربی جمہوریت ایک ایسی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے جس میں تمام مذاہب اور تمام قومیتوں کے لوگوں کو متحد کرنے کے لیے سیکولرزم کو قائم رکھنا اس کی مجبوری ہے۔ اگر اسمبلیاں سیکولر مذہبی تائید میں کوئی قانون سازی کرتی ہیں تو ان کو اکثریت کی حاکمیت کے ساتھ خدا کی حاکمیت کا بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ اگر قانون سازی کرتی ہیں اسمبلیاں تو ان کو اکثریت کی حاکمیت کے ساتھ خدا کی حاکمیت کا بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور اس سے پورے سیکولر اور جمہوری آئین کی روح نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کا بنیادی اصول ہی یہ ہے کہ حاکمیت یعنی ساورینٹی لوگوں کی ہے۔ ظاہر ہے ایک ملک میں 2 حاکمیتیں نہیں ہو سکتی، 2 خدا نہیں ہو سکتے، یا دوسرے لفظوں میں 2 قانون نہیں ہو سکتے۔ مذہب کو قانون سازی میں لانے کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ان کے الفاظ کے مطابق مذہبی جن بوتلوں سے باہر نکل آئیں گے، جس سے ان کی اپنی سالمیت خطرے میں پڑ جائے گی۔ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ان کے لیے اتنا خطرناک اور خوفناک بن چکا ہے کہ مغربی جمہوریت ہر قیمت پر اسٹیٹ اور چرچ کو الگ رکھنے پر مجبور ہے۔ سیکولرزم نے جو ہماری اس کو آگے چلتے ہیں
مغربی اقوام کا یہ فیصلہ کہ فرد واحد اپنی مرضی کا کلی مختار نہیں ہوگا اور ملک میں بسنے والے لوگوں کی مرضی کو اولویت دی جائے گی۔ مغربی اقوام کا یہ فیصلہ کہ فرد واحد اپنی مرضی کا کلی اختیار نہیں ہوگا اور ملک میں بسنے والے لوگوں کی مرضی کو اولویت دی جائے گی۔ اس کے بعد یہ ممکن نہ تھا کہ ہر ہفتے پورے ملک میں ووٹنگ اور ریفرینڈم ہو، اس لیے نمائندہ جمہوریت یعنی ریپرزنٹیٹیو ڈیموکریسی وجود میں آئی۔ لوگ اپنی حاکمیت چند نمائندوں کو اکثریت کی بنیاد پر تفویض یعنی ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ نمائندے اکثریت کی بنیاد پر وزیر اعظم کا انتخاب کرتے ہیں، حکومت اور قانون سازی کرتے ہیں، یعنی حاکمیت کے لیے ایک اقلیت وجود میں آ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ پارلیمانی نظام طریقہ ہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسمبلیز یعنی کانگریس کے انتخاب کے علاوہ لوگ اکثریت کی بنیاد پر ایک حاکم چن لیتے ہیں۔ یہ کانگریس کے انتخاب کے علاوہ لوگ اکثریت کی بنیاد پر ایک حاکم چن لیتے ہیں، یعنی اپنی حاکمیت ایک فرد کے ہاتھ میں ایک معینہ مدت کے لیے دے دیتے ہیں۔ یہ صدارتی طریقہ نظام ہے۔ دونوں طریقوں میں یہ حاکم اقلیتیں آئین کے دائرے کے اندر جو قانون سازی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ دونوں طریقوں میں یہ حاکم اقلیتیں آئین کے دائرے کے اندر جو قانون سازی کرنا چاہیں کر سکتی ہیں۔ ان کے قانون سازی کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک برطانوی دانشور کہتا ہے کہ انگلستان کی پارلیمنٹ اتنی طاقتور ہے کہ وہ چاہے تو عورت کو مرد قرار دے دے، وہ چاہے تو حرامی بچوں کو حلالی قرار دے، اور اگر وہ چاہے تو مجرم کو اپنے مقدمے میں خود جج بنا دے، جمہوریت کی حقیقت ہماری اب تک کی گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ جمہوریت کی چار بڑی خصوصیات ہیں۔ ایک، لوگوں کی حاکمیت sovereignty of the people۔ دو، سیکولرزم یا لادینیت۔ تین، آئین پرستی کانسٹیٹیوشنلزم۔ اور چار، اکثریت سازی یعنی میجارٹیرینزم۔ اگر نظام جمہوریت کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے اور اس کی اب تک کی کارکردگی دیکھی جائے تو اس میں مغربی تہذیب کے لیے ان کی رائے میں کچھ مثبت پہلو نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر جمہوری نظام نے معاشرے کو جنگوں اور فساد سے نکال کر متحد کر دیا، لوگوں کو موقع اور حق دیا کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں اور تبدیل کریں۔ معاشرے میں لوگوں کو مکمل شخصی آزادی دی کہ وہ آئین کے دائرے میں رہ کر جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی کی رائے کے مطابق جمہوری نظام چند چیزوں کا حل پیش نہیں کر سکا۔ انہی کی رائے کے مطابق جمہوری نظام چند چیزوں کا حل پیش نہیں کر سکا اور معاشرے کے مجموعی حالات کار کو اخلاقی قدروں کی بنیاد پر حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور دوبارہ ذکر کرتا ہوں کہ معاشرے کے مجموعی حالات کار کو اخلاقی قدروں کی بنیاد پر حل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ سب سے پہلی ناکامی یہ ہے کہ معاشرے کی اقتدار تیزی سے بگڑی چلی جا رہی ہیں۔ تمام مذہب، حق
اور اخلاقی اقدار کا معیار مقرر کرتے ہیں۔ تمام مذہب حق اور اخلاقی اقدار کا معیار مقرر کرتے ہیں، لیکن جمہوری نظام نے سیکولرزم کے تحت تمام مذاہب کو کیپسول میں بند کر دیا ہے۔ اس طرح نہ صرف حق کے معیار پر کاری ضرب لگی بلکہ اس کی دامی حیثیت بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ اقدار کا معیار حق اور ناحق کا تعین کرنا، جو اب تک خدائے واحد کے حکم سے چلا آ رہا تھا، عوام کے توسط سے نمائندہ اسمبلیوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، حق کا معیار، اقدار کا معیار، حق اور ناحق کا تعین کرنا، جو اب تک خدائے واحد کے حکم سے چلا آ رہا تھا، عوام کے توسط سے نمائندہ اسمبلیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا۔ نتیجتاً ہم نے 20ویں صدی میں دیکھ لیا کہ مغرب میں تمام حیوانی اطوار جائز ہوتے چلے گئے، تمام حیوانی اطوار جائز ہوتے چلے گئے۔ ہم جنس پرستی، گے، لیسبینزم، جانوروں کے ساتھ بدفعلی، لامحدود زنا، اوپن میرجز، بچوں کے ساتھ بدفعلی، مکمل طور پر بڑھنا پھرنے کے لیے علاقوں کا تعین کر دینا، وغیرہ وغیرہ، آپ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یعنی آزادی کے پجاری نہ صرف نفس کے تابع بلکہ ہوس کے پجاری بن گئے۔ یعنی آزادی کے پجاری نہ صرف نفس کے تابع بلکہ ہوس کے پجاری بن گئے۔ بگڑتے ہوئے معاشرے نے اپنے معیار کے مطابق اپنے قائد چنے، بگڑتے ہوئے معاشرے نے اپنے معیار کے مطابق اپنے قائد چنے، کیونکہ یہ قائد انہی میں سے تھے اور ان کے ووٹوں ہی سے قائد بنے تھے، لہٰذا عوام کی خوشی کے لیے انہیں مزید گمراہ کرتے چلے گئے۔ اس طرح اگلے انتخابات تک معاشرہ تیزی سے بگڑ چکا تھا۔ اس مزید بگڑے ہوئے معاشرے نے کردار کے کمزور لوگوں کو اپنا حاکم مقرر کیا اور اس نئی قیادت نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا۔ اس سلسلے میں سیکولرزم کا مسئلہ مغرب کے لیے بہت سنگین ہے۔ سیکولرزم کا مسئلہ مغرب کے لیے بہت سنگین ہے۔ میں پہلے عرض چکا ہوں کہ ٹائنبی نے کہا that the phenomena of the growth and breakdown of civilizations is not physical but spiritual. The phenomena of the growth and breakdown of civilizations is not physical but spiritual. یعنی تہذیبوں کے ترقی کرنے اور ٹوٹنے کی وجوہات مادی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں تہذیبوں کے ترقی کرنے اور ٹوٹنے کی وجوہات مادی نہیں بلکہ روحانی ہوتی ہیں۔ وہ یہ بھی he also laments, Toynbee also laments that his society has strayed from the one true God of their forefathers, and since 17th century it was now worshipping the idol of nationalism, yani which has now become worldwide known as secularism. وہ بہت افسوس کرتا ہے کہ اس کی تہذیب اپنے آباء و اجداد کے ایک حقیقی خدا کے تصور سے، اپنے آباء و اجداد کے ایک حقیقی خدا کے تصور سے بھٹک گئی ہے اور 17ویں صدی کے اواخر سے وہ وطنیت کے بت کی پرستش کر رہی ہے۔ اور سیکولرزم جو ہے ابھی بنیاد ہے ویسٹرنائزیشن کی، مغربی تہذیب کی بنیاد ہے سیکولرزم۔ وہ ٹائنبی لکھتا ہے he says the plane on which this spiritual battle is to be fought is neither military nor social nor economic or nor intellectual. The critical questions and problems confronting man are all religious. دوبارہ عرض کرتا ہوں، he says لکھتا ہے
The plane on which the spiritual battle is to be fought is neither military, nor social, nor economic, nor intellectual. The critical questions and problems confronting man are all religious. وہ کہتا ہے کہ وہ سطح جس پر روحانی جنگ لڑی جاتی ہے نہ فوجی، نہ سماجی، نہ معاشی، نہ فکری ہے، بلکہ تمام فیصلہ کن سوالات اور مسائل جن کا انسان کو سامنا ہے سب مذہبی ہیں، In this opinion, this spiritual vacuum will not last long. That is, Western souls will not find it bearable to live without a religion for long. In his opinion, this spiritual vacuum will not last long. That is, Western souls will not find it bearable to live without a religion for long. اس کے نظریے کے مطابق یہ روحانی خلا زیادہ دیر نہیں رہے گا، یعنی مغربی افراد کے لیے مذہب کے بغیر زندہ دیر رہنا ناقابل برداشت ہوگا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کے نظریے کے مطابق یہ روحانی خلا زیادہ دیر نہیں رہے گا، یعنی مغربی افراد کے لیے مذہب کے بغیر زیادہ دیر رہنا قابل برداشت نہیں ہوگا۔ یہاں پر آج کا سیشن کا اختتام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، میرے لیے دعا کیجیے۔ سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔